अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम अंजम और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल व्यूज़ टीवी नेटवर्क। नाजरीन, हमारा जो आज का प्रोग्राम है इसका जो इसके हवाले से स्पेशल रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल सिर खरान के हवाले से है। गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल सिर खरान लाइन ऑफ कंट्रोल ज़िला पुंछ के देहात से मदारपुर के मकाम पे वाक़या है और इसकी जो इस वक्त फ़िज़िकल कंडीशन है स्कूल की अमारत नहीं है। खुले आसमां तले बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और ये सिलसिला 2005 से है। ये स्कूल आज़ाद कश्मीर के पुराने स्कूलों में से है। 50 की दहाई में इस स्कूल की बुनियादें रखी गई। 50 की दहाई में 55, 54 में ये जो स्कूल है इसकी बुनियाद रखी गई एक घर के अंदर और फिर इस घर से फिर जो मकाम है सिर खड़ांज का, वहाँ पे अपनी मदद आपके तहत कुछ कमरे बनाए गए। फिर यहाँ पे इर्द गिर्द के देहात से एक अच्छी खासी तादाद जो है वो तालीम की, इल्म की प्यास बुझाने यहाँ दाखिल हुई और इसी सिलसिले को देखते हुए फिर 70 की दहाई में ये मिडल हुआ। इसको अपग्रेड किया गया और ताहाल ये मिडल ही है। एक तो ये इसकी कंडीशन है कि एक तवील एक पुराना स्कूल है और इसके इर्द गिर्द के काफ़ी जो इलाका जात हैं इससे मुंसलिक हैं। ये अपग्रेड नहीं हुआ और दूसरा इसके साथ बड़ा अलमिया ये हुआ इस इदारे के साथ कि 2005 में जब यहाँ पे कुदरती आफत ज़लज़ले की शक्ल में आई तो उसमें जुज़वी तौर पे इसकी बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा। लेकिन चूँकि इरा सीरा का एक प्रोजेक्ट था उसके अंडर ये भी रखा गया स्कूल, तो उसकी नज़र ये भी हुआ, इसकी बिल्डिंग गिरा दी गई और फिर इरा सीरा का काम उस तरह का नहीं चल सका। उस पर हम अलग से प्रोग्राम रखेंगे इरा सीरा पे। तो ये भी उसकी नज़र हुआ और 2005 से लेकर 2022 तक जो है वो इसकी जो इमारत है वो सिरे से ख़त्म है और खुले आसमां तले बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। नाजरीन, ये वो इदारा है कि इस इदारे की अगर हम बात करें तो इस इदारे से डॉक्टर्स यहाँ से जो मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं उनकी जो बुनियादी एजुकेशन है यहीं से हुई। बहुत सारे जो हमारे टीचर्स हज़रात हैं, प्रोफेसर्स हैं, मुख्तलिफ़ जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं उनकी बुनियादी एजुकेशन में इसका किरदार है। इस तरह आर्मी के अंदर जो अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वकला हैं, जर्नलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, ज़िंदगी के हर शुबे से इस स्कूल ने तालीम इल्म दिए और उन्होंने आगे जाकर सोसाइटी में एक बड़ा किरदार अदा किया। मौजूदा अहद जो है वो चूँकि एक तालीम का अहद है, टेक्नोलॉजी का अहद है, तरक्की का अहद है, इस हवाले से लाइन ऑफ कंट्रोल का ये स्कूल सवालिया निशान है इस आज़ाद कश्मीर नाम नहाद आज़ाद कश्मीर की तरक्की पे। और यहाँ के जो दावे किए जाते हैं कि हम तहज़ीब याफ्ता हैं और जो हमारा जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है। तो जो इदारे होते हैं सोसाइटी का फेस होते हैं, तालीमी इदारे, उनकी कंडीशन, जो तालीमी स्ट्रक्चर होता है वो फेस होता है उसका तहज़ीब याफ्ता होने का। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है इस हवाले से है। हम इस पे मज़ीद जो डिस्कशन है वो भी जारी रखेंगे एक तसलसल के साथ, क्योंकि इसका तल्लुक बराह रास्त मुझसे भी है, क्योंकि मैंने भी यहाँ से जो है वो शऊर की जो पहली सीढ़ी है यहाँ से मैंने सीखी है। तो मुझसे अलावा जो बेशुमार लोग हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपना एक रोल दे रहे हैं, तो उनका भी एक जो है वो बुनियादी इसकी एजुकेशन बुनियादी जो किरदार है उनको शऊरी की जो है ना वो पायदान पे पहुँचाने का। तो हम इस पे मज़ीद गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ होंगे अदारे के सरबराह जनाब आफ्ताब साहब, तो उनसे हम मज़ीद इस पे डिस्कस करेंगे। आइए आफ्ताब साहब की तरफ चलते हैं। नादरीन, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल सिर खराज में
اور ہمارے ساتھ اس اسکول کے جو سربراہ ہیں سردار آفتاب صاحب، جو عرصہ دراز سے یہاں درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں اور اس وقت وہ اسکول کے سربراہ ہیں۔ ہم اس اسکول میں موجود ہیں اس لیے کہ ان سے گفتگو رکھیں گے اس حوالے سے، اس کی تاریخ کے حوالے سے، اور اس کی جو موجودہ کنڈیشن ہے اور جو سچویشن ہے، اس میں کیا کریکٹر ہے، اس پہ ہم بات رکھیں گے۔ آفتاب صاحب، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ہم آپ سے یہ سوال رکھیں گے کہ اس کی تھوڑی جو ہسٹری ہے وہ ہمیں بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سردار ندیم صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے۔ یہ اسکول جو 1957 میں قائم کیا گیا، پھر اس اسکول کو 1976-77 میں مڈل کا درجہ دیا گیا۔ یہ اسکول بدقسمتی سے آج تک مڈل ہی ہے، لیکن اس کی جو بلڈنگز تھی ان کو 2005 کے زلزلے کے بعد دونوں بلڈنگ کو گرا دیا گیا اور ان کی جگہ نئی بلڈنگ بنانے کا وعدہ کیا گیا، بلکہ پلانتھ بھی کھودے گئے۔ لیکن بدقسمتی سے پلانتھ کھودنے کے بعد نہ ہمیں ٹھیکیدار ملا اور نہ ہی ہمیں اس وقت سے لے کر آج تک گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ ملا، اور یوں یہ بلڈنگ جو پہلے سے 2 بلڈنگ تھی، وہ دونوں بلڈنگ گرانے کے بعد ہم کھلے آسمان تلے بچوں کو پڑھانے پر اچھا مجبور ہو۔ آفتاب صاحب، یہ جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کمرہ ہے اور اس کے ساتھ جو کمرے بنے ہوئے ہیں، یہ کس نے بنا کر دیے ہیں آپ کو؟ اس میں گورنمنٹ کا کیا کردار ہے اور جو باقی لوگوں نے کردار ادا کیا ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو رکھیں آپ۔ سر، یہ 2006-07 میں جب زلزلے کے بعد اس 2 بلڈنگ گرا دی گئی تو ہم ٹینٹ لگا کر گراؤنڈ میں کلاسز لینے لگے۔ تو پھر چند دنوں کے بعد جب وہ تیز ہوا ہو، بارش ہو، تو وہ آہستہ آہستہ وہ جو ٹینٹ تھے وہ گرنا شروع ہو گئے۔ تو ہم مجبور ہو گئے کہ ہم کدھر بیٹھیں اور کدھر نہ بیٹھیں۔ ٹھیکیدار بھی غائب ہو گیا اور ہماری جو بلڈنگ تھی وہ گرا دی گئی۔ تو پھر ہم نے عوام علاقہ سے، یہاں کے سٹاف نے رابطہ کیا، تو اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے، عوام علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ہماری مدد کی، اور ہم نے اس کا ایک کمرہ بنایا، پھر دوسرا کمرہ بنایا، پھر تیسرا کمرہ بنایا جو شیلٹر ہے ہمارے۔ پھر ہم نے اس کے 2 کمرے بنائے، جس میں ایک ہم نے دفتر کو رکھا اور باقی کلاسز ہم بٹھا رہے ہیں۔ تو عوام علاقہ نے تعاون کیا، جس میں بہت سارے لوگوں کا نام ہے، جس میں سردار آفتاب احمد خان جو میلہ کے رہنے والے ہیں، وہ اس اسکول کے شاگرد ہیں، یعنی کہ طالب علم ہیں، انہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی۔ تو انہوں نے 50,000 روپیہ بھیجا تھا سب سے پہلے، اور اس کے ساتھ ہمارے جو اس وقت کے ڈی او تھے، ان کے جو ہمارے دفتر کے انچارج تھے سردار امتیاز صاحب، انہوں نے میں 30,000 روپیہ دیا تھا، اور یوں 80,000 سے ہم نے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر آہستہ آہستہ عوام علاقہ کے تعاون سے، لیکن کسی حکومت نے آج تک اس کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہوا ہے۔ اچھا آفتاب صاحب، یہ جو عمارت ہے یہ آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کرائی، اس کا جو رقبہ ہے اسکول کا، چونکہ یہ پرانا اسکول ہے، 57 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس اسکول سے فاروق التحصیل جو لوگ ہیں مختلف شعبہ جات میں ہیں، ہم ان سے بھی گفتگو رکھیں گے، لیکن جو اس کا رقبہ ہے وہ کل کتنا رقبہ ہے اس اسکول کا؟ سردار ندیم صاحب، اس اسکول کا جو کل رقبہ ہے وہ 17 کنال 11 مرلے ہے، لیکن ہمارا جو یہ مڈل اسکول ہے، اس کے جو استعمال میں جو ہمارا رقبہ ہے وہ ہے 8 کنال، لیکن کل جو ہمارے اسکول کا قبضہ ہے وہ ہے 17 کنال 11 رقبے، 17 کنال اور 11 مرلے۔ تو اس کا نقشہ ہمارے پاس موجود ہے، جو زمین ہے وہ اسکول کے نام الاٹ ہے، اور قبضہ بھی ہمارا ہے، لیکن اس اسکول کے اندر زمین تو ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے اندر بلڈنگ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور سوال آپ سے کرتا چلوں، چونکہ موجودہ جو ٹائم ہے اسکول کی مقابلہ جات کا دور ہے، اس میں پرائیویٹ اسکول کے جو بچے ہیں وہ بڑے مقابلے میں ہیں، وہاں پہ نمبرات کی دوڑ میں ہیں، اور ایک اچھی خاصی جو ڈسکشن آج کل جاری ہے اسکولوں کے کریکٹر کے حوالے سے، اور آپ کا جو اسکول ہے اس کی کیا کارکردگی ہے؟ یوں تو اس اسکول کی ایک لمبی تاریخ ہے، آپ بھی اس سے واقفیت رکھتے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں اس اسکول کی تاریخ، تو اس اسکول کا میں نے داخل خارج جب دیکھا تو
جو اس وقت ایسی ہیں سید امجد حسین شاہ صاحب، ان سے لے کر زاہد تبسم صاحب جو ہمارے بہت بڑے صحافی ہیں آزاد کشمیر کے بلکہ پاکستان کے، اجیرا اسپتال کے ایم ایس ہیں ملک قیوم صاحب جنہوں نے بورڈ ٹاپ کیا، عباس پور اسپتال کے اندر چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں رجا امتیاز صاحب، اس طرح کے بے شمار نام ہیں۔ لیکن میں اگر موجودہ لوں 2002 کے بعد جو طالب علم یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے، موجودہ اے سی سردار ولید انور ولید صاحب بھی اسی اسکول سے فارغ التحصیل ہیں۔ تو اس طرح اس اسکول کے بہت سارے طالب علم آج بھی جو ڈاکٹر ہیں، جو انجینئر ہیں، جو مختلف شعبوں میں اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں، وہ ایک لمبی فہرست ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ پوری فہرست آپ کو مہیا کریں۔ موجودہ دور کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا اور یہ جو پبلک سیکٹر ہے، اس کے درمیان ایک بہت زیادہ گیپ پیدا ہو گیا ہے، تو میں یہ آپ سے یہ کہنا حق بجانب رکھتا ہوں کہ ٹیچر پڑھاتا ہے، وہ ٹیچر پرائیویٹ ادارے میں ہے یا سرکاری ادارے میں، لیکن یہاں ہمیں ایک سہولت ہوتی ہے اور ایک ضرورت ہوتی ہے۔ گورنمنٹ لوگوں کی سہولتیں پوری کرتی ہے، ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتی۔ اور یہ جو بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ ہمارا جو ادارہ ہے، اس طرح کے بے شمار ضلع پونچھ اور ایل او سی کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں۔ آپ درہ شیر خان سے لے کر آپ عباس پور تک چلے جائیں، اپنے حلقے کو ہی دیکھیں کہ ہمارا ایک پرائمری ٹیچر ہے، وہ صبح واش روم بھی کھولتا ہے۔ ایک پرائمری ٹیچر ہے، وہ اسکول کے اندر اس کی صفائی بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اسکول کے اندر پی این ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اسکول کے اندر کلرک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اسکول کے اندر سٹاف ہی نہیں ہے۔ تو 2 ٹیچر ہیں اور 7 کلاسیں ہیں کہ جس طرح نرسری، پریپ 1 اگر ان کو شمار کیا جائے تو ایک پرائمری ادارے اور ایک مڈل ادارے کے اندر 8 سے 10 سے زائد کلاسز ہو جاتی ہیں۔ اس کے باوجود ٹیچر پڑھاتا ہے، ٹیچر محنت کرتا ہے۔ موجودہ ٹیچر جو ہیں وہ NTS کوالیفائڈ آ گئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بلڈنگ نہیں ہے، بہت سارے۔ اچھا، آپ کا جو گزشتہ رزلٹ ہے وہ بڑا اچھا رزلٹ رہا ہے، 100% رزلٹ آیا ہے گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول شیر خان کا۔ یہ آپ کی کاوش، ذاتی کاوش ہے، آپ کی محنت ہے، یہاں کی جو سٹاف ہے اس کی بڑی محنت ہے۔ تو آپ یہ اتنا اچھا رزلٹ دیا ہے بلڈنگ نہ ہونے کے باوجود، خود بھی مسائل زدہ رہے، آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ سٹاف کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بچوں کے لیے کھلے آسمان تلے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ بھی پرابلم میں ہیں۔ تو آپ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے آپ کیا مطالبہ رکھتے ہیں؟ گورنمنٹ سے ہمارا مطالبہ پہلے بھی تھا، آج بھی یہی ہے کہ ہمیں بلڈنگ بنا کر دیں۔ بلڈنگ کے بغیر تعلیم جاری رکھنا مشکل ہے، اور یہ جو ہم چونکہ ریاست کے ملازم ہیں، اور ریاست جو ہے کہ وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریاست لوگوں کی بنیادی ضرورت کو پورا کرے۔ تو یہاں اگر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، یہاں اگر فرنیچر نہیں ہے، یہاں اگر دیگر سہولیات نہیں ہیں جو گورنمنٹ مہیا کر سکتی ہے، گورنمنٹ کے نمائندے مہیا کر سکتے ہیں، تو پھر تدریس کے لیے ٹیچر اکیلا کیا اپنا کام سر انجام دے گا۔ بہت شکریہ آفتاب صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، ہم اس کو تسلسل دیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے جو فارغ التحصیل لوگ ہیں جو مختلف شعبہ جات میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم ان سے گفتگو رکھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ نگہبان۔